अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत साहिबा ने एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उनसे रहनुमाई की दरख्वास्त की। अब इस ख़त में जो उसका कंटेंट था उसमें उन्होंने अपने ऊपर गुजरे हुए वाक़यात का भी जिक्र किया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका प्रेशर है या उनका इन्वॉल्वमेंट है या उनका इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस या इंटेग्रिटी जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज होने का भी खदशा है या हुई है। अब मामला ये है कि एक नई बहस का आगाज़ तो इससे हो ही गया है क्योंकि अदलिया की आज़ादी के हवाले से और अदलिया बग़ैर किसी दबाव के काम करे, बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के काम करे, इस पर तो सभी हामी हैं और सबका ही एक ही मौक़िफ़ है। लेकिन उसके अलावा जो ख़त के आने का मामला है उस पर थोड़ा सा लोगों की मुख्तलिफ राय भी है। कुछ का कहना यह है, कुछ के टाइमिंग्स के हवाले से भी सवालात उठा रहे हैं कि पिछले वाक़यात थे और उसके साथ साथ कुछ का कहना यह भी है और जो शायद ऑब्वियस भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है इस चीज़ के लिए। वो फोरम है जजेस की कंप्लेंट्स या जजेस की जो भी कंडक्ट होता है उसको वो देखते हैं। फिर मामला आ जाता है तहकीकात का। वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो इंक्वायरी एक्ट 2017 के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम इसकी एक इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं। वो जुडिशल कमीशन नहीं होगा, इंक्वायरी कमीशन होगा और एक रिटायर्ड जज उसकी सरबराही करेंगे और ये इल्ज़ामात की तहकीकात करेंगे। इस पर भी बड़े सवालात हैं। पॉलिटिकल हवाले से बात करें तो PTI सर फहरिस्त है और उन्हें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। मुख्तसरन हम आपको यहाँ पर बताते चले कि जब ये मामला हुआ तो उस पर जो एतजाज एहसन साहब, सीनियर बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब क्या कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है, जरा ये सुनते हैं। काजी साहब को एतराज होता था उमर बंदयाल साहब के दौर में कि जी वो सीनियर जजेस को नहीं लगाते, जूनियर जजेस को लगाते। आप 11 जजेस का 13 जजेस का बेंच बनाए, सारे सीनियर जजेस रखे और उनके आगे ये लेटर एज ए कंप्लेंट पेश हो। वो जजेस जिन्होंने खत लिखा है वो भी पेश हो, उनके वकला भी पेश हो, नोटिस दें जिसने इसने रॉन्ग डूइंग की हुई है, जिसका नाम इसमें आया है, जिस इदारे का, उसके हेड को बुलाएं, वहाँ उसको ये खत दें और कहें आपका इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। 6 हाई कोर्ट के जजेस का इस तरह दलेरी के साथ ये लिख देना एक मामला जिसको वो पूरा साल चेज करते रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक कानूनी राय ये भी है कि जो जजेस जिन्होंने ये लेटर लिखा है वो खुद भी इस पे कोई ना कोई एक्शन ले सकते थे और उन्होंने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया या बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया या बर वक्त मामला क्यों नहीं उठाया। फिर जिस तरह से ये पब्लिक हुआ, जिस तरह से ये मीडिया की और सोशल मीडिया की जीनत बना, उस पर भी काफ़ी सवालात हैं। बट एनीवे, जिस तरह से मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद एक जो इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन का ऐलान किया। आज़म नज़ीर तारर साहब, लॉ मिनिस्टर, क्या कह रहे थे, कोई रिव्यू। फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है काबीना और इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके और कोशिश होगी कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करे। और कमीशन के TORs जो हैं वो भी ज़ाहिर है काबीना का इख्तियार है। ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज करेगी वो TORs में शामिल होगा। अच्छा, जो ये जो कमीशन बनेगा ये कितना पावरफुल होगा, ये कितना तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँचा पाएगा, इस पर भी सवालात हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उसकी तहकीकात कैसे करेंगे। लेकिन मैं क्विक रिव्यू कर लेती हूँ और बल्कि उससे पहले मैं गेस्ट का भी तारुफ करा देती हूँ। उसके बाद में बार एसोसिएशन और काउंसिल्स का जो 6 जजेस के खत पे रद्द अमल है वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खाबर साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि
फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। क्विक रिव्यू करते हैं कि क्या रिएक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एलामिया आया इस खत के हवाले से। उन्होंने कहा कि जजिस के खत में मज़कूरा वाक़े पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। अदलिया और जजिस की निजी जिंदगी में मुदाखलत की ना सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ मुतालबा किया उन्होंने कार्रवाई का, और कहा कि अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। किसी भी इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इदारों की मुदाखलत अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़रब लगाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुदाखलत का बेनकाब करना काबिल तारीफ अमल है। लाहौर हाई कोर्ट का बार का बयानिया। खत लिखने वाले जजेस को खराज तहसीन। एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस से तवक्को है कि वो जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, अदलिया की आज़ादी के लिए वकला का कौमी कन्वेंशन मुनक्कद करें। खैबर पख्तूनख्वा बार जजेस के खत में इदारों की मुबैना मुदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत तशवीशनाक अमल है। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल 6 जजेस के इल्ज़ामात संगीन है। तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतालिका इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अच्छा, मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। हसन साहब, आप स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक लंबा मामला है। अब जिस तरह से अभी तक फ्रॉम 24 मार्च टिल जिस तरह से इस इशू को टेकअप किया गया है, आप मुतमईन हैं? देखिए नादिया, बात ये है कि ये जो 6 जजेस का ख़त है ये इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और लिया भी गया है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए और ऐसे लेटर्स उमूमी तौर पे कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या इवन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लिखे गए और उसको इस तरह पब्लिक भी नहीं किया गया। क्योंकि अब ये सामने चीज़ें आ चुकी हैं तो इसके बाद 2 ऑप्शंस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक बात तो आपने भी वाज़ेह कर दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसा फोरम नहीं है जिसमें इस तरह की उनसे गाइडेंस लेने के लिए सुपीरियर कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस उनसे रजू करें। उसका एक ऑल टुगेदर मैंडेट डिफरेंट है कि वो सिर्फ जो मिसकंडक्ट की बुनियाद पर जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उनके मामलात को देख सकते हैं और या कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको मुरतब कर सकते हैं। इसके अलावा तो उनका कोई इख्तियार नहीं है। अब आपने देखा कि इसके ऊपर प्रॉम्प्टली एक्शन हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसी दिन एक फुल कोर्ट इजलास हुआ, काफ़ी देर चलता रहा। अगले दिन फिर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस और जो सीनियर प्यूरी जज हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें मिनिस्टर लॉ और अटॉर्नी जनरल भी थे। उसमें भी उस पर गौर किया गया। उसी दिन फिर एक मज़ीद एक इजलास हुआ फुल कोर्ट का। अगर वो मुनासिब समझते तो मेरा ख्याल ये है कि चूँकि फुल कोर्ट कह रहा हूँ, फुल जो मीटिंग है, फुल कोर्ट मीटिंग, उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इसको हम 184(3) के तहत उनकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसको सुओ मोटो इख्तियार कहते हैं या खुद नोटिस, वो नहीं लिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी जो है अक्सरियती ये एक मौक़िफ़ नहीं बन सका या कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। तो इसलिए उन्होंने फिर इसको दूसरे ऑप्शन पे छोड़ दिया। वो फिर ऑप्शन रह जाता है हुकूमत के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। जिस कानून का आपने जिक्र किया, कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो काबीना की मंजूरी से टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करके जो है वो किसी को भी 1 मेंबर या इससे ज़्यादा मेंबरान पे भी मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं। तो वो इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए अभी इसी पे देखना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जैसे अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा कि उसमें जो भी उसका 1 मैन कमीशन भी अगर हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी जो है वो अबाउ द बोर्ड होनी चाहिए कि जिस पे लोगों को एतराज़ ना हो। एग्जैक्टली इसी बात को आगे बढ़ाएंगे आप। ज़ुबैरी साहब ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि जो तहक़ीक़ात मंतकी इंजाम तक पहुँचेंगी और किस हद तक जो है वो ये जो कमीशन होगा, इंक्वायरी कमीशन, वो पावरफुल होगा, उससे पहले तहक़ीक़ात होनी है, जाहिर सी बात है। इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इस पे तो सब एक ज़बान है। लेकिन जो लेटर खुद लिखा है 6 जजेस ने, उन्होंने रेफरेंस कोट किया शौकत सिद्दीकी साहब
صاحب کا. اور شوکت صدیقی صاحب نے جب یہ بات کہی تھی جو آج یہ 6 ججز کہہ رہے ہیں، تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ وہ تو جج ہی نہیں رہے تھے اور اب جا کے ان کو بحال کیا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ اوور ایج ہو گئے تو ان کی جو انسینٹیوز تھے اس کو خالی بحال کر سکیں. آپ کیا کہتے ہیں یہ تحقیقات کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط ان 6 جو لکھا ہے، پہلے تو میں ان کو خراج تحسین اور ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات جو ہم لوگ صرف سنتے تھے یا ہمیں علم تھا وہ کہ اس لیول تک اس طرح کی انٹرفیئرنس ہے ایگزیکٹو کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اور ججوں کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بیوی بچوں کو، اور اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے یہ بڑی ہمت کی انہوں نے آ کے یہ بات رکھی. لیکن مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی. پہلی بات ہے فل کورٹ میٹنگ کا مجھے نہیں پتہ مقصد کیا تھا، لیکن اگر میٹنگ ہوئی اس کے اندر اس خط کو کنسیڈر کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے تھا. اکثریتی جو ججز ہیں، اگر جیسے ابھی فرما رہے تھے اکثریتی ججوں نے نہیں اس پہ وہ کیا تو، لیکن پارٹیوں کو روکا نہیں جا سکتا کہ کوئی پارٹی اپروچ کرے سپریم کورٹ کو کہ وہ جی اس کو جوڈیشل سائٹ پہ لے. اس کی 184(3) کے اندر انویسٹیگیشن کورٹ کو، فل کورٹ کو کرانی چاہیے تھی، تاکہ آپ نے انہوں نے الزام لگایا ایگزیکٹو کے اوپر اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی، آپ نے گورنمنٹ کی کورٹ میں بال پھینک دی کہ جی آپ ہی اس کی انویسٹیگیشن کریں. جو ایکیوزڈ ہے وہی اس کی انویسٹیگیشن کرے گا اور وہ رپورٹ دے گا. تو کیا رپورٹ آئے گی؟ بڑا کوئی جج، ایک ریٹائرڈ جج ہوگا، اس کے سامنے 6 حاضر سروس جج جو ہیں، حاضر ججز جو ہیں، سٹنگ ججز، وہ پیش ہوں گے ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے. اگر یہ بات ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ ہماری جو تسلسل جو ایک ہے کہ جس طرح سے ایجنسی اور اس کے ساتھ ہماری آزاد عدلیہ کے اب نام ہی رہ گیا ہے کہ وہ بالکل اسی وہ تسلسل ابھی بھی باقی ہے. یہ بڑا موقع تھا سپریم کورٹ کے پاس، ایک ججوں نے ہمت کر کے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لوور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، من پسند فیصلہ کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. آپ کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ اٹھانا چاہیے تھا. پھر آپ مل لیے ان لوگوں سے جن کے خلاف ایکیوزڈ ہیں. یہ مئی کی واقعات ہیں. مئی میں آپ دیکھیے اس زمانے میں کس کی حکومت تھی، کون پرائم منسٹر تھا، کون لا منسٹر تھا، کون انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہیڈ کرتا تھا. کیا وہ لوگ آج موجود ہیں اس پوزیشنز پہ؟ یعنی یہ وہی لوگ ہیں یا کوئی اور لوگ آ گئے ہیں؟ تو آپ انہی کے سامنے بھیج دیں اور انہی کے سامنے بھیج کے کیا امید کرتے ہیں کہ ماں مٹی پاؤ اس کے اوپر، یہ ہوگا. لیکن اس کو بکلا جو ہیں، جو آزاد عدلیہ کے حامی بکلا ہیں، انشاءاللہ وہ اس بات کو یہاں نہیں رکنے دیں گے. اور یہ بات سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے، اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بنا لیا، وہ اپہولڈ بھی ہو گیا، اب انہی کا اختیار ہے کہ اس کو دیکھے نہیں دیکھے. لیکن وکلا کو چاہیے، پاکستان بار کو چاہیے تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو چاہیے تھا کہ جی اس معاملے کو پٹیشن کے فارم پہ فائل کریں وہ سپریم کورٹ میں، اور ریکویسٹ کریں چیف جسٹس، بلکہ اس کمیٹی سے، کیونکہ اب کمیٹی ہوتی ہے، کہ جی فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اس معاملے کے حل کے لیے. حسن رضا پاشا صاحب ذرا آپ بھی فرمائے گا کہ جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو ایک طرح دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں جو بینیفیشری تھے انہی کے سامنے دوبارہ سے معاملات، یعنی حکومت کی بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں شوکت صدیقی صاحب کی بات کر رہی تھی، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی، یہ بات انہوں نے بھی کی تھی جو آج 6 ججز کر رہے ہیں. لیکن اس وقت معاملات بالکل یکسر مختلف تھے اور کس طرح سے ڈیل کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آج دوبارہ سے 6 ججز وہی بات کر رہے ہیں. شوکت صدیقی صاحب کو بحال تو کر دیا گیا لیکن وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی یا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی جن کے خلاف جن کا انہوں نے نام لیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ جو معزز جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ خط لکھا ہے اس کا ایک ایک لفظ اگر غور سے دیکھیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی سرویلنس ہوتی رہی، کس طریقے سے ان کے جوڈیشل ورک میں ہنڈرس کریٹ کی گئی، کس طریقے سے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اور یہ ساری چیزیں وہ لے کے آئے ہیں سامنے. اب ایک آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً تمام جو ماہرین قانون مختلف چینلز پہ آئے یا میڈیا پہ آئے، جس طریقے سے بھی انہوں نے کنسنسس کے ساتھ یہ بات کی کہ جس فورم کو یہ خط ایڈریس کیا گیا تھا وہ فورم وہ خط اس فورم پہ نہیں جا سکتا، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ان معزز جج صاحبان کو نہیں پتا تھا؟
بالکل پتا تھا، اور لیکن اس کو انہوں نے ساتھ جوڑا شوکت کے کیس کو کہ وہ ادھورا رہ گیا تھا اور جو کلپریٹس تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس وجہ سے اب ہمیں حوصلہ یہ ملا ہے کہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا ہے. سو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ چیز لا. آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سیم ڈے ان جج صاحبان کو جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج صاحبان ہیں، ان کو اپنے گھر طلب کر لیا، بلا لیا اور ان 2.5 گھنٹے میٹنگ کی، 1-on-1 کی، کولیکٹیولی کی، اور پھر اگلے دن فل کورٹ بنائی. ہم خود اعتراض کرتے رہے کہ پچھلے 3 سال سے فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، اور لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے، لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ معاملات جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر پا رہے، وہ خط کے ذریعے ایک دوسرے اپنی رائے یا اپنا اظہار کرتے ہیں. تھینکس گاڈ کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ قاضی فائز صاحب نے پہلے دن سے فل کورٹ کی میٹنگ بلائی اور اس اہم مسئلے پہ 2 دفعہ فل کورٹ میٹنگ بلائی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کے تمام معزز جج صاحبان کے ساتھ، چاہے انہوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، چاہے تائید کی جو کہ ڈیسیژن ہوا، لیکن انہوں نے تمام نے شرکت کی اور ایک میسج وکلاء کو بھی اور 25 کروڑ عوام کو بھی باہر یہ گیا کہ جناب سپریم کورٹ نے اس پہ اپنی ڈیلیبریشن کی ہیں اور ایک چیز سامنے لائی. اب بات آ گئی ہے کمیشن پہ. اب کمیشن جو ہے وہ کمیشن فار انکوائری ایکٹ 2017 یہ بھی پارلیمان نے بنایا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور انہوں نے ایگزیکٹو کے ذریعے کرانا ہوتا ہے. اس میں کیا برائی ہے اگر ایگزیکٹو کو انہوں نے بلایا ہے؟ کیا ایگزیکٹو کا کوئی بندہ اس کمیشن میں بیٹھنا ہے؟ اس میں تو بیٹھنا ہے جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے ایک ریٹائرڈ معزز جج صاحب نے، جن کے پاس وہی اختیار ہونے ہیں جو ایک سٹنگ جج کے پاس ہونے ہیں، چونکہ یہ بالکل اسپیشل لا کے تحت یہ کمیشن اس کی فارمیشن ہونی ہے. پہلے کمیشن بننے دیں. آپ کیوں اس کو بننے سے پہلے اس پہ اعتراض کر کے اس کمیشن کو جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں ان کو آپ وہ ابھی تک سرفیس پہ نہیں آئے. جی بالکل ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا صاحب ایک سیکنڈ. شاہ خبر صاحب اب جو یہ معاملہ ہو رہا ہے نا کہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، ایگزیکٹو اس کی انکوائری کریں گے، وہ جو کمیشن انکوائری ایکٹ 2017، تو سر مجھے ایک اور بات یہ سمجھائیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک اس کو بننے دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی پاؤ والا معاملہ ہو جائے گا، زبیری صاحب فرما رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو سٹنگ ہمارے جج صاحبان ہیں، اگر ان کو آپ انفلوئنس کر لیتے ہیں یا ان کو آپ پریشرائز کیا اور جس طریقے سے کیا، ہراسمنٹ آپ کہہ لیں، ان کی سرویلنس کہہ لیں، تو کیا ایک جو ریٹائرڈ جج ہوں گے وہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا؟ دیکھیں اب ہم ہر ایک کی انٹیگریٹی کو تو ڈاؤٹ نہ کریں. نہیں انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کر رہی سر میں دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. بات یہ ہے جہاں تک یہ جو سبسٹنس ہے اس لیٹر کا وہ بڑا تشویشناک ہے. اس میں مجھے بھی تشویش ہے، وکلاء کو بھی ہے، ججز کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے. لیکن اس کا جو طریقہ کار اپنایا گیا، میں ابھی بھی میری یہ رائے ہے اور بڑی کینڈیڈ رائے ہے کہ ایسا لیٹر اگر لکھتے بھی تو اس کو مشتہر نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اس کو مشتہر کیوں کیا گیا؟ اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ وہ ایک فرد جرم ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ان کا نام لے کر، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ پورے ملک میں اس وقت ہمارے 2 محاذوں کے اوپر جو ہے وہ سخت دہشت گردی ہو رہی ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، عوام پہ بھی ہو رہے ہیں، فوج کے اوپر ہو رہے ہیں. آپ کو ہر دن ایک نہ ایک دن دہشت گردگی کی ایک جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے. ہم معاشی طور پہ بڑے بدحال ہیں اور ہمیں ایک معیشت اس کو ایک ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے. IMF کے ساتھ ہم نے بڑا ایک تلخ جو ہے ان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا ہے. بہت سارے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر کے مشتہر ہونے سے بہت زیادہ ڈویژن پیدا ہو گئی ہے. پھر ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے درمیان اس کے جو طریقہ کار ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے اس پہ اختلاف ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میٹر ہائیلی پولیٹیسائز ہو گیا ہے.
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको टोटली इन 6 जजेस को Exactly, हीरो sir, बना उसमें- रही है। उसमें मैं बात देखो करूंगी, बताओ। जो political और angle लेकिन है- जो उनका मुखालिफ है वो उनको जो है वो बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रही है। मैं ये देखता हूँ कि इस वजह से हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो एक बहुत बड़े अननेसेसरी तनाज़े का शिकार हो गए, जो ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है सर, और इसके अलावा मैं एक और भी बात करूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लीजिए सर, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस तो जो ये बात कर रहे हैं कि एक तो ये बात है कि ये फोरम मुनासिब नहीं है, दूसरी बात ये कि टाइमिंग मुनासिब नहीं है, तीसरा ये कि इसको पब्लिक क्यों किया गया, पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था। इस पर भी ज़रा बात करेंगे आबिद ज़ुबैरी साहब से, लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक वापस आता है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी कि काफ़ी हद तक ये ख़त अब ये मामला पोलिटिसाइज भी हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बयान आ रहे हैं। इसी तरह से खासकर पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो रऊफ हसन साहब थे वो क्या कह रहे थे, ज़रा क्विक रिव्यू करते हैं। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए थे, लोगों को फैमिली के मेंबर्स को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया। इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये आइन का कत्ल है। ये जो तमाशा कल किया गया है, 2 दिन वो फुल कोर्ट बुला के और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके, एक एलिज्ड मुस्लिम, एक नामजद मुस्लिम मुजरिम, क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मुकदमे में खुद ही जज बने? वांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं? हम ये मजाक नहीं होने देंगे। हंड्रेड्स ऑफ अदर जजेस ऑपरेट इन दिस कंट्री। हम चाहते हैं कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो बयान करें। जजेस साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उनके इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। क्या कह रहे थे ये भी सुन लेते हैं। क्या इन दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस आईन की हलफ की पासदारी की है? लिहाजा इस खत की रोशनी में जब आईन पाकिस्तान मफलूज हो चुका है, ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है। जिस तरीके से 2 साल से जंगल का कानून नाफिज है, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा जो शाखवर साहब ने कहा है कि एक तो टाइमिंग गलत है, टाइमिंग मुनासिब नहीं थे, फोरम मुनासिब नहीं था, वो एक अलग डिबेट है। उसके बाद जो है तहकीक़ात पे ये वाले सवालात उठा देना, पब्लिक कर देना इस लेटर को, ये जो ऑब्जेक्शंस रेज़ किए जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस रेज़ हो रहे हैं, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? मैं बहुत अदब के साथ थोड़ा इख्तिलाफ करना चाहूँगा अपने बड़े भाई से, बड़े अदब के साथ। देखिए, टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने टाइमिंग क्या, वो पिछले साल मई से लिख रहे थे, ख़त मिल भी रहे थे चीफ जस्टिस और इन सीनियर जजेस से, जो अब आज जो मीटिंग में थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनको, लेकिन उसमें कोई अजाला नहीं, और उन्होंने ख़त लिखा। और ख़त पे क्या कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हेड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर वो ऐसी बात है कि जी उन्होंने गलत जो ख़त लिख दिया, ठीक है, गलत अगर ख़त लिख दिया, चीफ जस्टिस साहब इसको कन्वर्ट कर देते, भेज देते कमेटी के पास, ये ख़त आया, हम इसको सू मोटो लें या ना लें, वो कमेटी जो अंडर द प्रोसीजर एक्ट है। तो ये चीज़ें कह देना कि वो इस फोरम में भेज दिया, उस फोरम में भेज दिया, उसका नहीं है। आप उसके मतन में देखिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जुडिशरी पे इस तरह हमले हो रहे हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप हमें इस आइन की पासदारी करते हुए हम लोगों को, हम इंसाफ और आइन और इंसाफ और कानून के हिसाब से फैसला करना चाहते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं करने दे रही। ये हमारे मुल्क का मामला है। टेररिज्म आज से नहीं, हमेशा से मौजूद है, वक्त की टाइमिंग नहीं होती। इशू ये है कि अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये काम किया तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो इन चीज़ों में लग गए, बजाय वो टेररिज्म की इंटेलिजेंस कर रहे होते कि उसको किस तरह से रोका जाए, जो वो कर रहे हैं। तो लेकिन अब नेचुरली अगर वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें जिस पे उनका काम है, तो अगर ये कर रहे हैं कि अपने मर्जी के फैसलों के लिए वो लोगों पे इन्फ्लुएंस कर रही है, एग्जेक्टिव इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये बहुत गलत बात है। ये हमारी आज़ाद अदलिया के ऊपर ये हमला है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं इसकी बिल्कुल वो कहता हूँ कि ये इसको सू मोटो उठाना चाहिए था ये चीज़, और एग्जेक्टिव के पास वापस नहीं फेंक देना चाहिए था कि तुम ही इसमें जो आप पे इल्ज़ाम है, आप ही इसको डिसाइड करें कि आप पे जो इल्ज़ाम है वो सही है या नहीं। वेरी हाईली अनफॉर्चुनेट। और देखिए उनके पास ऑप्शन क्या, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हम पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हम कहाँ जाएं? आप उनसे कह देते, आप लिख के कह सकते थे कि जी ये फोरम नहीं है, आप गलत चले गए, आप कहीं और जाएं।
یہ بھی کہہ سکتے تھے، بجائے آپ نے فل کورٹ میٹنگ کی جس کے اندر آپ نے اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ جی ہم سے پرائم منسٹر ملے، انہوں ملنا چاہ رہے تھے، ہم ان سے ملے اور وہ اس پہ چلے جائیں گے، اکثریتی فیصلہ، اکثریتی ڈیسیجن یہ تھا. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ان کے ایک ویو ہے، جوڈیشل نہیں ہے. جوڈیشل سائٹ پہ ابھی بھی اوپن ہے. اور یہ میری ریکویسٹ ہے پاکستان بار کاؤنسل سے، سپریم کورٹ اور ایسوسی ایشن سے کہ اس معاملے کو یہاں دبنے نہ دیں، اس کو فائل کریں سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ سپریم کورٹ کے لیول پہ اٹھایا جائے تاکہ یہ پھر سے یہ باتیں مانا چل جائے. بھائی صاحب سوری ٹو انٹروین یو، ابھی جس طرح سے ہم حسن رضا بادشاہ صاحب سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ کہ آپ اس کو پہلے کانسٹیٹیوٹ تو ہونے دیں، فارم تو ہونے دیں جو انکوائری کمیشن ہے. It's not a matter of constitution کہ یہ کانسٹیٹیوٹ ہو یا نہیں ہو. ایک بہت ہی اچھے جج، ریٹائرڈ جج کے سامنے آپ حاضر سروس جج وہ ان کو بلائیں گے. دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ یہ کمیشن آف انکوائری کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایگزیکٹو کو نہیں کرنا چاہیے. جو بھی آپ ریٹائرڈ جج بھی ہوگا وہ ایگزیکٹو، وہ آپ جیسے ابھی فرما رہی تھی کہ اس پہ پریشر نہیں ہوگا، اس کو نہیں تنگ کیا جا سکتا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ جو ایک اسلام آباد کے پورا ہائی کورٹ 90% آف دا ججز نے کہہ دیا ہم کام نہیں کر سک رہے صحیح سے. آپ یہ سوچئے وہاں 8 ججز جس میں سے 6 کہہ رہے ہیں، 7ویں جج صاحب کا پتہ نہیں وہ سینئر پیونی جج کا کہ ان کا کیا، پہلے خط میں انہوں نے بھی مئی کے خط میں وہ بھی تھے موجود. تو یہ دیکھیے نا مطلب کہ آپ اس کو کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو کے کیا ہوگا. وہ یہ دیکھیے آج تک کون سے کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے. آپ نے حمود الرحمان کمیشن سنا ہوگا، بڑا مشہور، ہم ہمیشہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. کبھی اس کی رپورٹ آپ نے دیکھی یا کسی اور کمیشن کی آپ نے رپورٹ دیکھی آج تک؟ اور اس پہ کیا امپلیمنٹ ہوا؟ وہ جو رپورٹ آتی ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ رپورٹ پبلک بھی نہیں کی جاتی. اگر نہ کریں تو کون آپ اس کو پبلک کریں گے؟ بات اگر پبلک نہ ہوگی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ بات صحیح ہے نہیں ہے، ججز صحیح تھے یا غلط تھے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اوپن کورٹ میں اس میں ہوتا تو سب کے سامنے ہو رہا ہوتا کہ کیا یہ صحیح الزامات ہیں یا غلط الزامات ہیں. یہ اس طرح سے ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کر رہی ہیں، یہ کھل کے آتی سامنے بات ہوتی. اور شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں بالکل یہ بات ہے. لیکن ان کے اوپر جن لوگوں نے ان پہ یہ کیا جس کی وجہ سے وہ اپنی چیف جسٹس شپ سے گئے، ججی سے گئے، اور سب کچھ ہو گیا، ان کو اس طرح کا ریلیف نہیں ملا جس طرح ملنا چاہیے. تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں ہوا جن لوگوں نے ان کے بارے میں اس طرح سے کیا، ان کے 5 سال نکال دیا. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں حسن رضا بادشاہ صاحب، اگر ہم جسٹس شوکت صدیقی والی بات کریں تو اس کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا، پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا لیکن ان کو اپنی نوکری سے ہی ہاتھ دھونے پڑے. اور جس طرح سے اب ان کو ایک پارشلی ریلیف ان سینس کہ ملا ہے کہ جی ان کے آلدو کے ظاہر وہ اوور ایج ہو گئے تو جی ان کے پینشن وغیرہ مل جائے گی، بٹ ادروائز تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایک بڑا لاس ہے. لیکن اس پہ اس طریقے سے تحقیقات نہیں ہو سکی جو آج ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس پر اگر کوئی بات کرے، دوسری بات یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فورم صحیح نہیں تھا، یہ ٹائمنگ مناسب نہیں تھے، تو کیا ججز کے پاس کیا کس کیپیسٹی میں اور کتنی پاور ہے کہ وہ خود سے بھی اگر ان کو کوئی انفلوئنس کر رہا تھا، ان کو کوئی پریشرائز کر رہا تھا، ان کے کوئی سرویلنس کر رہا تھا، ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی تو وہ کس طرح سے خود بھی اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن نوٹس لے سکتے تھے؟ نادیہ، اتفاق یہ ہے کہ میرے بھائی شاہ خاور صاحب اور میں کچھ عرصے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، اور ہم نے وہ اختیارات بھی دیکھے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس کتنے اختیارات ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اختیارات استعمال بھی ہوئے ہیں، ملک کے مضبوط ترین مقتدر ادارے کے خلاف بھی ہوئے ہیں، شخصیات کے خلاف بھی ہوئے ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے. ہائی کورٹ کے جج جو کہ تمام لوگوں کے کیسز کو سنتے ہیں اور ڈائریکشنز پاس کرتے ہیں، ریٹ ایشوز کرتے ہیں، وہ اپنے میٹر میں وہ انہوں نے کیوں نہیں کی، یہ ایک سوال ہے. فوری طور پہ ان کے پاس اختیار تھا آرٹیکل 204 کے تحت کہ وہ کر دیتے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جتنے بہادر نہیں ہیں. ایون دین ہم ان کی اس کریج کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کچھ تو وہ سامنے لائے. اب بات جو ابھی آپ نے کلپ سنایا ایک پولیٹیکل پارٹی سے کے اسپوکس مین کا، میں ود ڈیو ریسپیکٹ یہ عرض کروں گا اور زبیری صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ انہوں نے فل کورٹ میٹنگ کو تماشا کہا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ جو لینگویج استعمال کرتے جا رہے ہیں
اور جو اس کو پولیوٹ کیا جا رہا ہے، پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اس میٹر کو، مجھے خدشہ ہے کہ جو ان معزز جج صاحبان نے جو خط لکھا، جو الزامات لگائے، اس کی گریوٹی کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ بار کونسلز، بار ایسوسی ایشن، 2 پوائنٹ پہ تمام بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز فرم ہیں اور اکٹھی ہیں۔ نمبر 1 کہ تمام نے ان واقعات کو کنڈیم کیا، تشویش کا اظہار کیا اور غیر مناسب گردانا، اور دوسرا تمام نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب تحقیقات کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ 184(3 جس طرح میرے بھائی زبیری صاحب فرما رہے ہیں کہ 184(3 کی کاگنیزنس لے کے ان کو کر دینی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن مقرر کرے ایگزیکٹو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا جب فل کورٹ ہوئی، اکثریتی رائے سے ایک فیصلہ ہوا، تو میں اس کو انڈو کر سکتا ہوں یا کوئی اور انڈو کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹو کے ذریعے ہی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروانا ہوتے ہیں، اور تو کوئی جادو کی چھڑی ان کے پاس نہیں ہے ججز کے پاس۔ انہوں نے آرڈر انہی کو دینے ہوتے ہیں اور انہی کو۔ اور دوسری بات، اس کمیشن میں اگر کوئی ایگزیکٹو کا بندہ شامل ہوا تو شاید ہماری آواز زبیری صاحب سے بھی بلند ہوگی اور ہم احتجاج کریں گے کہ اپنی کاز کے وہ جج نہیں ہو سکتے اور کسی ایگزیکٹو کے بندے کو اس کمیشن کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جوڈیشری سے تعلق ہوگا تو اس کو ہم ضرور تقویت دیں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہو گے، کم از کم تحقیق شروع ہو، کچھ سرفس پہ آئے۔ اس کے باوجود 184(3 کے دروازے بند نہیں ہوئے، وہ کھلے ہیں۔ وہ کھولے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں بھی سوموٹو لیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اچھا شاہور صاحب، یہ جو معاملات ہیں، اب کوئی ادارہ نہیں ہے جس کو ہم کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کے ساتھ اس کو اٹیچ نہ کر دیں، اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے پرانی بات ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جی سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا۔ پچھلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پوری کے پوری اتحادی جو پارٹیز تھیں وہ لائن سے بیٹھی تھیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد احتجاج ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کے ورکرز آ کے سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ اور اب یہ معاملہ، اب اس پہ پی ٹی آئی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ہم کیا سیاسی کیسز بہت زیادہ عدالتوں میں لے جانے کا شاخسانہ ہے کہ سیاسی معاملات بار بار کورٹس میں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے جب ظاہر ہے فیصلے آتے ہیں کسی کو سوٹ کرتے ہیں کسی کو سوٹ نہیں کرتے؟ کیا وجوہات ہیں ان کی اتنا پولیٹیسائز کرنے؟ جی میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جو سیاسی تنازعات ہوتے ہیں، ایسے سیاسی تنازعات جن کا آئینی انٹرپریٹیشنز کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، وہ جب بھی اعلیٰ عدلیہ ان کو ٹیک اپ کرتی ہیں تو وہ لازمی طور پہ اس کو متنازع بنایا جاتا ہے، جس کے حق میں ہو، جس پولیٹیکل فورسز کے، وہ تو اس کو لاؤڈلی سپورٹ کرتی ہیں، ان کو اپلاؤز کرتی ہیں، دوسری سائڈ اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ لیکن اس کا بھی ایک تدارک ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ کے پاس بھی ایسے آئینی اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے ورڈکٹس دینے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ابھی حسن رضا پاشا صاحب بھی جب وائس چیئرمین تھے پاکستان بار کونسل کے، اور اس وقت بھی جب بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کے مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے زیر تجویز تھے، تو انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ چونکہ بڑے متنازع قسم کے ایشوز ہیں، تو اس میں آپ 3 ممبرز بینچ جو ہے اس کا دائرہ بڑھائے اور اس کو فل کورٹ میں رکھ دیں۔ تو اگر وہ فل کورٹ میں تمام معاملات رکھ دیے جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تنقید بعد میں لوگوں اس پہ کرتے ہیں وہ شاید نہ ہو۔ تو اس میں ایک تاثر یہ بھی تھا کہ کچھ مخصوص ججز پر مشتمل بینچز جو تھے وہ بنتے تھے، اور اس میں ہماری جو پریس ایسوسیشن آف دا سپریم کورٹ ہے وہ اتنے لاء کے اور چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ وہ ججز کی کمپوزیشن، بینچز کی کمپوزیشن کو دیکھ کر پہلے سے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک شارٹ کمنگز ہیں ہمارے جو سپیریئر کورٹس جس طرح کے وہ کیسز کو کرتی رہی ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے میرے جو ہے دل کی بات کہی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان اس کے اوپر آبزرویشنز اور ریمارکس دیتے ہیں اور ان کی پھر خبریں لگتی ہیں، اس سے پھر تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ ان کا مائنڈ کس سائڈ پہ ہے۔ جب ان کا مائنڈ اس سائڈ پہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو پولیٹیکلی اس سے نتی کر لیتے ہیں کہ شاید ان کی انکلینیشن ادھر ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا۔ آبزرویشنز میں یا کویشچن جب آپ کرتے ہیں جج صاحبان،
تو ان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، لیکن ایک تاثر جو ہے پھر اس طرح کا ہو جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ جس کا آپ نے سوال بالکل ٹھیک ہے. اچھا عابد زبیری صاحب ذرا یہ فرمائے گا کہ جو اب ایک ہم نے عدلیہ تحریک دیکھی تھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، اب دوبارہ سے کوئی ایسی عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے، عدلیہ کی انٹیگریٹی کے لیے، اس کی سپریمیسی کے لیے اس قسم کی کوئی تحریک، وہ کیونکہ اب تو بڑی ڈویژن ہے نا، پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی تحریک دوبارہ سے چل سکتی ہے یا آپ چلانے کے موڈ میں ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں جو ابھی میرے بڑے بھائی شاہ خاور صاحب نے کہی، وہ یہ کہہ رہے تھے بینچ کمپوزیشن اور فل کورٹ کے لیے کئی دفعہ میرے سامنے خود میں موجود ہوتا تھا جب حسن بھائی نے ریکویسٹ کی کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، لیکن آپ دیکھیں جب سے وہ پچھلے چیف جسٹس گئے اس کے بعد سے فل کورٹ کی کوئی ان کے فورم سے پاکستان بار یا اس سے کوئی ریکویسٹ کبھی نہ آئی. ابھی یہ بلے کا کیس تھا یا اور کیسز تھے، اس میں بھی تین جج کی بینچ میں بیٹھ کے فیصلے کیے، بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل کیسز تھے اس کے سامنے. تو یہ دیکھیں نا ابھی کمپوزیشن آف بینچ پہ اب کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک دوسرا زمانہ تھا، اب ایک دوسرا زمانہ آ گیا. کاش آج بھی یہ بات ہو رہی ہوتی کہ یہ اتنے بڑے جو نوعیت کے کیسز ہیں وہ فل کورٹ ہی سنیں، لیکن اب نہیں آتی ہے بات. اب میرے خیال سے حسن بھائی ہوتے تو شاید کر بھی دیتے، لیکن اب دوسرے لوگ آ گئے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ان سے یہ کہہ جو کہتے تھے. تو یہ اس کی بات. پھر آپ کا سوال کیا تھا پلیز جو آپ نے مجھ سے کیا؟ سر میں تحریک کی بات کر رہی تھی، اتنی پولرائزیشن ڈویژن کے بعد ممکنہ تحریک چل سکتی ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں اب مجھے نہیں معلوم کہ تحریک کس لیول پہ چل سکتی ہے، کیونکہ بکلا اب میں کافی تقسیم آ گئی ہے، مطلب وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ ایک سچویشن دوسری تھی. دوسری بات ہے پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بکلا جو ہو گئے انفارچونیٹلی اب وہ اتنے ڈیوائیڈڈ ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ کا بہت اثر رسوخ آ گیا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے کچھ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گے، کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. تو اب میرے خیال سے اس طرح کی موومنٹ، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جو اگر ایک آئین و قانون کے لیے اگر جد و جہد کرنی پڑے تو بکلا کو سب نکل کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس چیز پہ. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. وہ جو ججز جو ہیں وہ خود بھی تو دیکھیں، میں یہ 6 ججز جس کو میں آپ نے کہا تھا میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں کہ یہ نکلے ہیں تو ان کے بعد، لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے ان سے اسٹیبلشمنٹ اور کس طرح سے حملے شروع ہو گئے، لائرز کے اندر سے حملے شروع ہو گئے ان 6 ججوں پہ. ایک جو لا منسٹر صاحب نے اپنی تقریب پریس کانفرنس کہا کہ یہ مس کانڈکٹ میں بھی آ سکتے ہیں، ہم دیکھیں گے انکوائری کے بعد کہ یہ ان پہ مس کانڈکٹ تو نہیں بنتا. وہ پریس کانفرنس آپ سن لیجئے جو لا منسٹر صاحب کی تھی. تو یہ دیکھیں نا مطلب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے جو موومنٹ شروع ہوگی، کیونکہ وہ بھی جس طرح جو ہمارے ملک میں 2 سال سے جو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے اس کو بھی ہماری اگر وکیلوں کی موومنٹ بھی نکلے گی وہ بھی بری طرح کرش کر دی جائے گی بائی اسٹیبلشمنٹ. جی بریک لینا ہے اور بریک کے آتی ہوں تو عابد زبیری صاحب آپ کو شاید کسی جنازے میں شرکت کرنی ہے تو ہماری طرف سے تعزیت بھی قبول کیجیے گا اور میں بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا شوکت صدیقی صاحب کا کیس بھی مختصر ڈسکس کریں گے کہ اگر وہاں پر معاملات مکمل طور پہ تحقیقات ہو جاتی جن کے انہوں نے نام لیے تھے ان کے خلاف کوئی انکوائریز پراپر ہو جاتی تو شاید یہ 6 ججز کو اس خط کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا یہ بات درست ہے؟ بریک لیتے ہیں، جانتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حسن رضا پاشا صاحب، میں بریک پہ جانے سے قبل یہ بات کر رہی تھی جو چونکہ یہ جو لیٹر لکھا ہے 6 ججز نے، انہوں نے بھی جو شروع دیا ہے ریفرنس، انہوں نے شوکت صدیقی صاحب جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ریفرنس پہ بات انہوں نے کی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ جو ہوا پھر اس کا جو فیصلہ آیا اس سے ان کو وہ انکریج ہوا یہ ہوا. لیکن جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو فیصلہ تھا ان کو اس پہ گریونسز ہیں، وہ کہتے ہیں مکمل طور پر وہ چیز نہیں ہوئی جن کے میں نے نام لیے تھے، ان کی کوئی نہ ان پہ تحقیقات ہوئی نہ کوئی کارروائی ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح فیصلہ تھا یا اس پہ بڑھ کے ہونا چاہیے تھا کچھ؟ آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں میٹر گیا اور ان کو نوٹس ہوا، ان کو کوئی ہیئرنگ کا نہیں ٹائم دیا گیا، ان شو کا اس کا رپلائی نہیں دیا گیا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، وائلیشن ہوئی آرٹیکل 209 کے پروسیجر کی، اور فوراً ود ان فرسٹ ہیئرنگ پہ ہی ان کا میٹر ریفر کر دیا صدر مملکت کو، اور صدر مملکت کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سائن کر دی اور وہ فارغ ہو گئے. اسی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیلنج کیا. اور دیکھ لیں کہ
اس وقت بھی ایک پیج پہ باتیں ہو رہی تھیں اور کچھ ایک پیج پہ تھے کہ آپ ان ہیئرنگ کو اگر اس کو دیکھیں تو کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی، کبھی بینک ٹوٹتے رہے، نئے بنتے رہے، اور پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ ان کی سپرانویشن ہو گئی، ایج ان کی 62 سے ابو ہو گئی، اور وہ پھر کوئی اور عہدہ لینے کے اس کے یعنی اسی عہدے پہ بحال ہونے کے قابل نہیں رہے. ان کو پھر یہ تو قاضی فائز صاحب اور ان کے ساتھی ججوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. اب مجھے بتائیں ان کو واپس جج تو لگا نہیں سکتے تھے، پھر ان کو ونڈیکیٹ کیا گیا اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی رسپیکٹ دی گئی. ان کے وہ سارا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلی دفعہ ان ہسٹری آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کے کیے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈو کر دیا اور ان کو ود پرکس اینڈ پریویلیج بحال کر دیا، اور اب یہ اپنے نام کے ساتھ ریٹائرڈ جسٹس لکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب جہاں تک میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے، انکوائری کی بات ہے، انکوائری کرنی ہے. مجھے وہ تقریر یاد ہے صدیقی صاحب کی جہاں پہ پنڈی بار میں انہوں نے کی تھی، اور میں سٹیج پہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سیکنڈ لاسٹ تقریر میری تھی، ان کے میرے بعد ان کی تقریر تھی. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار. آپ دیکھ لیں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس اور میں دینا چاہتا ہوں، نہیں لیے. ایگزیکٹلی سر، میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. وقت کم ہے، ذرا مجھے شاہ خاور صاحب سے بھی اس پہ ذرا ان کی بھی رائے لینے دیں. سر یہی تو بات ہے نا کہ انہوں نے تو نام لیے، یہ تو ایک ان جنرل بات کرے نا کہ یہ کسی اسپیسیفک بات نہیں. انہوں نے تو بڑا اسپیسیفکلی اس کو کہا تھا. اب فیصلہ آ گیا، وہ ریٹائرڈ جج بھی لگا سکتے ہیں، وہ پینشن بھی لے سکتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں. بٹ جن کے نام لیے تھے اگر ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی، تحقیقات ہو جاتی، تو شاید یہ معاملہ آج نہ ہوتا، جس کو یہ نہ لکھنا پڑتا. نادیہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی تھی تو اس وقت کی جو حکومت تھی، ان کے جو اسپوکس پرسن تھے اور ان کی طرف سے جو تھا وہ ان کو بلکہ ان کو ڈیناؤنس کیا گیا. سر وہ تو ہو گیا نا، میں اس فیصلے کی بات کر رہی ہوں. میں یہ جو شوکت صدیقی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جن کے نام لیا اس کے خلاف تو کچھ ہوا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی یہ جو ون مین انکوائری کمیشن اگر بن بھی رہا ہے، اس سے ہمیں اندیہ یہ ملا ہے، جیسے ہمارے منسٹر لاء نے بھی طارق صاحب نے جو ایک طرف اشارہ دیا ہے کہ وہ صرف یہ ٹرمز آف ریفرنس نہیں، اس میں پیچھے ماضی سے بھی اس کو ہم شروع کریں گے. اگر تو میرا خیال ہے کہ اس کو ماضی سے اس کا اطلاق کر دیں اور ان کریکٹرز کو بھی اس کے فولڈ میں لے آئیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کا دائرہ اختیار وہ ادھر بھی جائے گا. بہت بہت شکریہ حسن وزیر صاحب آپ کا بھی، عابد زبیری صاحب بھی، اور شاہ خاور صاحب آپ کا بھی. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.